बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, जिस तरह मेरे सोशल मीडिया चैनल मंसूरी मीडिया ऑफिशियल से मैंने एक छोटा सा डायलॉग करने की बुनियाद रखी है और उसका मौजू है पैराडाइम शिफ्ट या पैराडाइम 26। दोनों अल्फाज हम इसके लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। और पैराडाइम क्या है वो मैं अपनी जो तारुफ़ी पहली वीडियो है जो आपने गुज़श्ता रोज़ देख ली होगी, उसमें इसका बुनियादी तारुफ़ करा चुका हूँ। अब बड़ा सवाल इस वक्त ये पैदा होता है कि हमारे अवाम का जो बहुत ही महदूद हिस्सा इस पैराडाइम शिफ्ट से अभी वाकिफ़ हुआ है कि ये क्या है। यहाँ जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े तज्ज़ियाकार माहिरीन हैं, सहाफ़ी हैं सीनियर, उनको भी ये वाज़े करने की ज़रूरत है अपने सामीन पर, नाज़रीन पर, क़ारीन पर, कि इस वक्त जो पैराडाइम शिफ्ट है या पैराडाइम है उसकी दुनिया में क्या कंडीशन है और उसकी अमली शक्ल क्या है। देखें, इस वक्त अमली शक्ल यह है कि दो पैराडाइम आपस में टकरा गए हैं। एक जो इख्तिताम पजीर है, जो इस वक्त डिपार्चर मोड में है, लेकिन वो अपनी इंतहा पर भी है। वो अपनी ताकत, अपनी अप्रोच, अपना अंदाज आखिरी मरहले में बहुत शिद्दत से दिखा रहा है, जिससे पूरा मगरबी एशिया जो है वो जंग ज़दा हो गया। और 3-4 साल कबल अभी हमने देखा कि जो साउथ चाइना सी इशू था वो उससे बच गया। तो लेकिन जो अज़ाइम थे वो कायम रहे और दुनिया को अपने कंट्रोल में करने, इसकी तिजारत को, इसकी सप्लाई चेन को, इसके सारे अंदाज को, इसके जो टैक्सेस का सिस्टम है उसको अपने कंट्रोल में करने की जो एक हविस थी, वो जब नाकाम हो गई तो वहीं से जो पैराडाइम शिफ्ट के आसार पैदा होने शुरू हो गए थे कि अब ये गाड़ी जो है ये कोई तन्हा बड़ी ताकत नहीं चला सकती। देखें, जो दो पैराडाइम शिफ्ट इस वक्त टकराए हुए हैं, एक वो है जो करीब रवाना हो रहा है और वो अपने क्लाइमैक्स पर है, और दूसरा वो है जो अभी जिसकी आमद हुई है। इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि ये पैराडाइम 26 कहलाएगा। हमें साल के जो पैराडाइम का जो आखिरी दौर होगा उसमें तो लोग इसको स्कॉलर और सारा कुछ एक वाज़े हो जाएगा कि ये पैराडाइम कैसा था और इसका नाम जो है, असली नाम, वो उस वक्त सामने आएगा। लेकिन ये जिस तरीके से आया है, ये एक ही साल में इतनी बड़ी तब्दीलियाँ हो गई हैं कि आप यूँ समझें कि ये पैराडाइम जो आने वाला है उसकी एक बड़ी पिक्चर जो है, उसके तमाम फीचर जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। उसमें जो सर्द जंग का दौर था, इंटरनेशनलिज्म था, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से पहले, वो ख़त्म होकर एक तन्हा सुपर पावर के कंट्रोल का निज़ाम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैं मीडिया मॉनिटरिंग करता हूँ उसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आने वाले पैराडाइम को, यानी जो शुरू हो रहा है, उसको ये नाम दिया जा रहा है। ये बाकायदा नाम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये 1990 में सितंबर या अक्टूबर में बुश सीनियर्स जो अमरीकी सदर थे, उन्होंने ये अपने डॉक्ट्राइन के तौर पर या कह लें या नेशनल और इंटरनेशनल एजेंडे के तौर पर कांग्रेस से के जॉइंट सेशन से खिताब करते हुए अपने 5 नुकाती प्रोग्राम को पैराडाइम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दिया था। और उसका मकसद ये था कि रूल ऑफ लॉ और फोर्स का ख़त्म करना और रूल ऑफ लॉ को कायम करना। ये आप जहन में रखिएगा कि वो अपने इमीडिएट बैकग्राउंड, यानी दीवार बर्लिन का गिरना और रूसी एम्पायर का ख़त्म हो जाना, उस पर्सपेक्टिव में ये बात कर रहे थे और दुनिया और अमरीकी कौम से मुखातिब थे।
تو اس میں انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ اب فورس کا استعمال نہیں ہوگا، اب رول آف لا سے دنیا کو اور امریکہ کو مینیج کیا جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ اجتماعی سلامتی جو ہے اب اس کا دور آ گیا ہے اور وہ امریکہ کی قیادت میں ہوگا۔ یہ انہوں نے واضح اشارہ اپنے 5 پوائنٹ میں کیا تھا، لیکن امریکہ جو اس کو مینیج کرے گا اور سلامتی کے جو امور ہیں ان کو جو مینیج کرنے کے لیے اس کو پابندی ضرور ہوگی، اور وہ یونائٹڈ نیشن کی بھی پابندی تھی، اور جب وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں اور کانگریس سے خطاب کر رہے ہیں تو وہ کانگریس کی بھی پابندی کی بات بھی تھی، جو آج اختتام پر نہیں ہوئی۔ ایران پر جو امریکہ اور اسرائیل نے جو مشترکہ جارحیت کی، اس میں نہ امریکی کانگریس سے کوئی اجازت لی گئی، امریکی کانسٹیٹیوشن کو جو ہے اس کو نظر انداز کیا گیا، اور اسی طرح جو اقوام متحدہ کا جو چارٹر بھی کہتا ہے اور جو ان کا اپنا 5 نکاتی پروگرام بھی تھا، اس میں انہوں نے اس کو دہرایا بھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو پابند بھی کیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر ایک بات انہوں نے کی تھی کہ جو ایسٹ ویسٹ کا جو تنازع ہے، جو کنفلکٹ رہتا ہے، جو ایک مخاصمت رہتی ہے، اس کی بجائے یہ اب نہیں ہوگا۔ اب بائی پولر ورلڈ جو ہے وہ نہیں چلے گی، کیونکہ رشیا ختم ہو گیا۔ روس بطور 2 جو طاقتوں میں شیئرڈ تھی سپر پاور، وہ ایک ہی رہ گئی۔ اس پر بھی جو 2 تھیں، بہت زیادہ امریکہ حاوی اور غالب تھا اپنے دائرہ اثر کے اعتبار سے، اور اپنی ملیٹری طاقت اور پولیٹیکل اور ڈیموکریسی اور کیپٹلزم اس اپنے پوٹینشل کے ساتھ بہت زیادہ حاوی تھا، لیکن جو مزاحمتی طاقت تھی وہ رشیا کی بھی کم نہیں تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ اب امریکہ پولیس کا کردار ادا نہیں کرے گا، پولیس مین کا، اب وہ اینکر پرسن کا کردار ادا کرے گا۔ اینکر پرسن غالباً انہوں نے نیول ٹریفک کی جو ڈائریکشن کو درست کرنے کا جو کردار ادا کرتا ہے اینکر پرسن، اس پرسپیکٹو میں کہا کہ اب جو دنیا کا نظام چلے گا، جس طرح ایک سمندر میں نیول ٹریفک میری ٹائم ایکٹیویٹی ہوتی ہے بحری، اس کی ڈائریکشن درست کرنا جو ہے تو پورے امن اور سپلائی اور دنیا کی ضروریات پوری کرنے کا ایک بہت بنیادی تقاضا ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ جی اب وہ اینکر پرسن کا کردار ادا کرے گا نا، آپ نیوی کو ہماری یہ نہ سمجھے گا کہ ہم جا کے دنیا میں کوئی اڈے بنا رہے ہیں یا اس کا کوئی دفاعی مقاصد ہیں یا سلامتی سے متعلق ہیں۔ تو یہ سارا ان کا ایجنڈا تھا، اور جو ان کا اینڈ انہوں نے جو اس کا گول قرار دیا تھا وہ خوشحالی اور جمہوریت تھی۔ ظاہری بات ہے وہ دنیا کو بھی مخاطب تھے، وہ امریکی قوم کو بھی مخاطب تھے۔ اب میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے جتنے اسکالرز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخ کے اسٹوڈنٹس ہیں، پولیٹیکل سائنس کے اسکالرز ہیں، اور عام عوام، وہ اس فریم کو یاد رکھیں کہ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، جس کو ہم آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو آ رہا ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، نیو ورلڈ آرڈر اپنی توڑ پھوڑ میں ہے۔ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں اس میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ پاکستان نے اس کے جینیسس جو ہیں وہ انڈیا پاک جو ایئر ٹو ایئر الیکٹرانک وارفیئر ہوئی ہے اور سائبر وارفیئر ہوئی ہے، اس سے پتہ لگا کہ میدانی جنگ کی جو اہمیت ہے وہ کم تر ہو کر ایک نئی طرز جنگ جو ہے عالمی سطح پر بھی اور علاقائی بھی، اگر آپ ایران کو لیں تو وہ عالمی سطح ہے، وہ 3-3 ہزار میل جو ہے جو حملے اور اس کا دفاع ہو رہا ہے، تو وہ ایک علاقے سے نکل گئی ہے مغربی ایشیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ ساؤتھ ویسٹ ایشیا کا بھی حصہ ہے، وہ سینٹرل ایشیا کے بھی قریب ہے، تو بڑے ایک سے دوسرے ریجن تک جو ہے وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے، اور پورا اس میں لپیٹ میں آ چکا ہے مغربی ایشیا جو ہے۔ تو اس لیے وہ مقصد بھی حاصل نہیں ہوا۔ جو خوشحالی اور جمہوریت کی انہوں نے بات کی تھی، تو اس کا تو اندازہ آپ جمہوریت کے جو معیار کا اندازہ ہے، وہ جمہوریت کا جو ہب تھا اور جہاں سے جمہوریت کا ایک طویل اور عالمگیر نظام شروع ہوا تھا، وہ خود امریکہ تھا۔ تو انقلاب یورپ میں تو ابھی انقلاب فرانس آیا تھا اور وہ پورے یورپ تک جمہوریت کے وہ نہیں پہنچے تھے، لیکن امریکہ نے ایک نیشنل کمٹمنٹ کر لی تھی، ریاست ہائے متحدہ تمام علاقوں کو متحد کر کے، جہاں سے کلیش اور مزاحمت ہو سکتی تھی، ایک ریاست بنا کر انہوں نے جمہوریت کا سفر شروع کر دیا تھا۔ آج سب کچھ ڈکلائن میں ہے۔ آج یہ 5 جو نکاتی نیو ورلڈ آرڈر تھا جو ٹکرا گیا ہے نئے آمد سے۔ یہ آمد کیسے ہوئی؟ یہ بڑی خاموشی سے لیکن چونکا دینے والے واقعات سے ہوئی ہے۔ ایران پاکستان کا جو علاقائی طاقت بن کر ابھرنا اور اس کا دنیا کو ساری نے تسلیم کر لیا، اور بہت بڑا پیمانہ جو ہے وہ یورپین یونین کی جو ایک ریکگنیشن ہوئی ہے اسلام آباد میں آ کر
اس میں انہوں نے الفاظ کے ساتھ بڑے فارمل انداز میں پاکستان کو ایک علاقائی طاقت تسلیم کر لیا. تو یہ نیو ورلڈ آرڈر کی جو اب ریزسٹنس ہے کہ وہ نیگوسیشن اور جتنے بھی جو مذاکرات اور جو سفارت کاری ہے جو انسٹرومنٹس آف فارن پالیسی میں ٹاپ پر ہونی چاہیے، اور ٹاپ پر رہی ہے اب تک. وہ سرد جنگ کے دوران بھی ٹاپ پر رہی ہے، اب تک بھی ٹاپ پر رہی ہے. لیکن اب جو جنگ جو ایک آخری انسٹرومنٹس ہوتا ہے، اس سے پہلے دو انسٹرومنٹس جو ہیں وہ اکنامکس کی شکل میں، پروپیگنڈے کی شکل میں وہ ہوتے ہیں. لیکن اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جنگ ہے وہی ایک واحد جو ہے وہ انسٹرومنٹس کے طور پر، خارجہ پالیسی کے انسٹرومنٹس کے طور پر وہ امریکہ اور اسرائیل نے استعمال کر کے، لیکن اس کا جس طرح جواب ایران نے دیا ہے اور جس طرح اس نے اپنی تنہائی اور خاموشی سے اپنے آپ کی جو تیاری تھی بطور ایک علاقائی طاقت کے وہ دنیا پر آشکار کی ہے، اس نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے. جس طرح پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بھارت کو صرف 2 روز کی جو ہے فضائی جنگ میں جو ایئر ٹو ایئر ہوئی، جس میں فضائی حدود کی بھی خلاف ورزی نہیں کی گئی، جس میں زمینی سرحدوں کی بھی خلاف ورزی نہیں کی دونوں طرف سے، تو ایک محدود جنگ لیکن ایک بہت جلدی نتیجہ دینے والی جنگ جو ہے اس نے طرز جنگ کا جو ایک عالمی تصور اور پریکٹس تھی اس کو بالکل تبدیل کر کے لے دیا. یہ بہت بڑا فیچر ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو فیچر ہے اس نے دنیا بدل دی، اس نے اقتصادی نظام کی جو تبدیلی کی بنیاد رکھ دی، اس نے انٹرنیشنلزم کو کم تر کر کے جو ہے دنیا کو اب ڈیوائیڈ کر دیا. یہ ہم غور کریں گے کہ یہ ڈویژن اب کیسے ہوگی. ڈویژن تو ہوگی، فریق تو بنیں گے، 2 بڑے فریق تو بنیں گے. پاور جو ہے وہ شیئرڈ ہے. اب چائنا جو ہے وہ پہلی مرتبہ سپر پاور کے طور پر جو ہے وہ دنیا میں مانا جا رہا ہے، اور اس نے کئی حوالوں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب دنیا کی سپر پاور وہی طاقت ہے. جس طریقے سے اس کا مانیٹرنگ سسٹم جو ہے وہ پوری دنیا کو واچ کرنے کے لیے اس نے اسٹیبلش کر دیا ہے، اور وہ اس وقت جنگوں میں استعمال ہو رہا ہے. اس کے بعد امریکہ کے وہ برابر آن کھڑا ہوا ہے. تو اس پر ہم جاری رکھیں گے. اس کا پاکستان سے بڑا گہرا تعلق بنتا ہے، کیونکہ پاکستان نے، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ پیراڈائم 26 کے جو جینیسز ہیں وہ آپ اس کے امیجیٹ بیک گراؤنڈ میں رکھیں گے، جس کی مستقل سی شکل جو ہے وہ ایران کی طاقت کے اظہار سے ہوئی ہے. اس کا جو اس نے بطور قوم اپنے آپ کو ایک سپاہی قوم کے طور پر، سب سے بڑی سپاہی قوم، امریکہ میں بھی جو لام بندی ہے جس کے لیے وہ ڈرافٹ ریزولیشن کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں اور ان کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ ڈرافٹ ریزولیشن میں نہیں کیا، وہ عام لام بندی میں نہیں گیا. ان کے تو جو محدود ٹروپس بھی آئے ہیں، بوٹ آن گراؤنڈ کی جو اپروچ تھی اس کی بھی، اس کو اختیار کر کے انہوں نے فوراً ترک کر دیا، کیونکہ ایران بطور قوم جو ہے وہ ایک سپاہ قوم کے طور پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی تھی. تو وہاں تو F-35 بھی کر رہے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ سب کچھ روس اور چین کی ابتدائی حملے میں ہی ایران نے اپنا رنگ ڈھنگ اور رخ دکھا دیا تھا کہ وہ اس نے تنہائی سے کیا حاصل کیا، اس نے خاموشی سے کیا حاصل کیا، اور دنیا نے جو اس کا جو بائیکاٹ کیا تھا، جو ایٹ لارج جو تھا وہ انفلوئنس بائیکاٹ تھا، اور اوپر سے جو حکم آیا تھا بغیر اجازت کے، بغیر اس نے کوئی رنگ دکھایا نہیں. امریکہ کو ایران کو جس ڈھب پر وہ ڈالنا چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. پھر غزہ کا جو کیس ہے، غزہ کے کیس کے بعد اب انٹرنیشنلزم کی گنجائش، اقوام متحدہ کے سٹرکچر کی گنجائش ختم ہو گئی ہے. سوئی کے نقطے جتنی جو اس کا ہے، نوک جتنی گنجائش نہیں رہی کہ اب اقوام متحدہ کو اس کے لیے استعمال کیا جائے. یہ تو کوئی ورلڈ باڈی لانی پڑے گی، کوئی اور انٹرنیشنل چارٹر بنانا پڑے گا. میں نہیں سمجھتا کہ اس حد تک اب اتفاق ہوگا کسی چارٹر پر، لیکن کوئی نہ کوئی ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ جہاں 2 فریق جو ہیں وہ آپس میں عالمی معاشرے کی بقا کے لیے ان کو وہاں پر اتفاق کرنا ہی پڑے گا. لیکن پاکستان کا اس میں جو کردار ہے وہ بہت واضح ہے. لیکن ہمارا جو تفکر ہے، ہمارا جو انٹرا اسٹیٹ کنفلکٹ ہے، جو ہمارے داخلی استحکام ہے، وہ اتنا ہی گھمبیر اور کمپلیکسڈ ہے جتنے پاکستان کو مواقع اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور اس کا حاصل بھی ہمارے سامنے ہو رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے داخلی جو عدم استحکام ہے اس سے کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر نہ کر بیٹھیں. اس پر ہمیں بطور قوم سوچنا ہے. میں کسی پارٹی کی، کسی لیڈرشپ کی، کسی سیکشن آف سوسائٹی کی بات نہیں کر رہا. یہ بطور قوم سوچنا ہے ہم نے، اور ہم نے اس کی مینجمنٹ میں شریک ہونا ہے. جو کرائسس آف لیڈرشپ،
کا جو کرائسس ہے وہ پوری دنیا میں ہے. اب کوئی لیڈر نہ دنیا میں ایسا ہے، نہ ملک میں ایسا ہے، نہ کسی ملک میں ایسا ہے جو اکیلا تنہا جو ہے وہ فیصلہ سازی کر کے وہ اپنی قوم کو، اپنے ملکی استحکام کو اور دنیا کے امن کو جو ہے وہ قائم رکھ کے، اس کے لیے آپ کو پارٹیسپیٹری اپروچ میں جانا ہی پڑے گا. اور ہر لیڈرشپ کو جو ہے وہ پارٹیسپیشن کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی. نن آف اس از ایز اسمارٹ ایز آل آف اس. جتنے ہم سب مل کر سیانے ہیں اتنے ہم کوئی اکیلا ایک نہیں ہو سکتا. یہ دنیا کے لیے بھی ایک سبق ہے اور پاکستان کو بھی اس پر بہت زیادہ غور سے، تسلی سے سوچنا چاہیے. آئین کی روح سے، علم کی روشنی سے، قرآنی تعلیمات کی روشنی سے اس پر ہمیں سب کو جو ہے سوچنا ہے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.